अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हम बात ये करेंगे कि अपोजिशन की जमातों को पीडीएम के बैनर तले जो जलसे उन्होंने किए हैं उसका उनको क्या फ़ायदा हुआ। दो जलसों की हम बात करेंगे चूँकि उन्होंने अभी तक दो ही जलसे किए हैं। एक जलसा उन्होंने किया है जो गुजरांवाला के अंदर 16 तारीख को किया गया, दूसरा जलसा उन्होंने किया है 18 तारीख को जो कराची में किया गया। इससे अपोजिशन की जमातों को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तहरीक के आगाज़ से अभी तक क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त ये सारा जो सियासी मामला है ये किस जानिब बढ़ रहा है, इसका नुकसान हुकूमत को होगा, अगर होगा तो कितना होगा, और अपोजिशन उसका अगर कोई फ़ायदा होगा तो कितना होगा, और बिल आखिर जो अवाम है इसको इस सारी सूरत हाल में किसी किस्म का कोई फ़ायदा मिल पाएगा या वो एक दफ़ा फिर बग़ैर किसी फ़ायदे के नुकसान की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले जो अपोजिशन है उसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि जो उनको किस किस्म के बेनिफिट्स जो है उसमें मिल सके हैं। सबसे पहला जो अहम तरीन बेनिफिट है वो ये है कि वो एक तहरीक है जिसका बाकायदा आगाज़ करने में अपोजिशन जो है वो कामयाब हो चुकी है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 सवा 2 ढाई साल के इस टेन्योर के अंदर अभी तक कोई फ़ॉर्मल कोई बाज़ाब्ता किस्म का किसी भी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं हुआ था। हुकूमत के ख़िलाफ़ जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं, जितनी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जमातें हैं, उनको इनफरादी या पार्टी की सतह पर बहुत सारे प्रॉब्लम या बहुत सारे मसले मसाइल का सामना तो था। बट इससे हट के इससे बरक्स अब उन तमाम जमातों को हुकूमत से मसला है और उन तमाम जमातों ने एक इत्तेहाद किया है और उस इत्तेहाद के नतीजे में वो तमाम जमातें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करने में, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बनने में कामयाब हो गई हैं। उनका इत्तेहाद, उनकी यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो उनको पावर देती है, उनको ताकत देती है। वो अपने आप को एक ताकत के तौर पे मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ साथ दूसरा उनको फ़ायदा ये है कि वो एक प्रेशर ग्रुप की सूरत में सामने आ रहे हैं। तो प्रेशर ग्रुप की सूरत में वो सामने आते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो डिस्क्लोज़ या अनडिस्क्लोज़ हैं जिसमें वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब या मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बहुत सारे केसेस हैं जो इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं। कुछ में किसी को सज़ा हो चुकी है, किसी को होने वाली है, कोई इश्तिहारी होने वाला है। तो इन तमाम केसेस के अंदर वो इस सारे प्रेशर को बिल्ड करके अदालतों को या अदालतों से हट के इदारों को वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं और अपने फेवर्स में जो है वो बहुत सारे फ़ैसले या मुमकिन फ़ैसले जो है वो ले सकते हैं। तो दूसरा एक अपोजिशन को जो फ़ायदा है वो इस किस्म का है जो अपोजिशन कंसिडर कर रही है एज़ बीइंग पार्ट ऑफ दैट प्रेशर ग्रुप। तीसरा फ़ायदा भी इससे मिलता जुलता है और वो है बारगेन चिप। जब आपके पास एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है तो लाजिम नहीं है कि आप उसको अपने केसेस के अंदर ही उसका फ़ायदा लें, और बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर आप इसका फ़ायदा ले सकती है अपोजिशन मुमकिन तौर पर। वो कहाँ पे उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है, वो बारगेन चिप के तौर पर उसको कैसे इस्तेमाल कर सकती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फ़िलहाल अपोजिशन ने इन जलसों का इनेकाद करके अपने हक़ में इन चीज़ों को ज़रूर कर लिया है। अगला अहम फ़ायदा अपोजिशन को ये है कि अपोजिशन ने इलेक्शन में भी बहुत सा वक्त बाकी है, आधे से भी ज़्यादा वक्त बाकी है, लेकिन अपोजिशन ने इस सारे अमल को जिस तरह स्टार्ट किया है, जो इसकी जितनी भी अभी तक इसकी स्टेजेस अबूर कर चुके हैं, इन तमाम स्टेजेस के अंदर वो एक प्री इलेक्शन या प्री कैंपेन सी सिचुएशन में आ चुके हैं और वो एक बाकायदा इलेक्शनरी कैंपेन का फॉर्मल तो नहीं आगाज़ कर रहे, लेकिन वो एक उसकी बुनियाद आज डाल चुके हैं। इसके अलावा अपोजिशन को एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ है कि अपोजिशन ने मुस्बत या मनफी, ज़्यादातर हमारे पास जो इत्तलात हैं वो मुस्बत ही, उन्होंने अपना एक नाम, अपना मकाम, अपनी पहचान एक मरतबा फिर से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बना लिया है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ख़बरों की ज़ीनत वो बन रहे हैं और अपोजिशन की जमातें इसको अपने लिए मुस्बत लेती हैं, लेकिन बहुत सारे नाक़दीन, उनके बहुत सारे ऐसे हलके हैं जो इस चीज़ को मुस्बत नहीं मनफी लेते हैं। उनका कहना ये है कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जब भी ऐसी कोई ख़बर जाती है तो उस पर पाकिस्तान का बुरा असर पड़ता है। इसमें यह कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत या निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो जितनी इत्तेहादी जमातें, अपोजिशन जमातें हैं वो सड़कों पर निकल आई हैं और इसका फिर जो चाहे मतलब वो निकाल लेता है। अभी तक ये 5-6 फ़वाइद हैं जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें, जिसमें आगे आगे नून लीग है और पीपल्स पार्टी हैं, उन लोगों ने अभी तक लिए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपोजिशन के जो मुमकिना नुकसानात हैं या जो चीज़ें मनफी गई हैं अपोजिशन
کی سائٹ پر ان دونوں جلسوں کے ہو جانے کے بعد، جس میں ایک گوجرانوالا کا جلسہ ہے اور ایک کراچی کا جلسہ ہے، پی ڈی ایم کے بینر تلے جنہوں نے جلسے کیے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے نواز شریف کا بیانیہ۔ نواز شریف صاحب نے اپنے بیانیے میں جس طرح آڑے ہاتھوں فوج کو لیا، اور فوج میں بھی انہوں نے جس طرح آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کے نام لیے اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ جس طرح سسٹم میں یہ تمام کی تمام خرابیاں موجود ہیں، ان خرابیوں کے فی الحال جو ذمہ دار ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، وہ یہ لوگ ہیں۔ اب اس کے اندر وہ کہہ یہ رہے ہیں، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے بلکہ کرداروں کے خلاف ہے۔ اس سارے سخت سٹرونگ بیانیے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت، جس سے میری بھی بات ہوئی، جس سے ہمارا رابطہ ہوا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سرپرائز ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں، فہد حسین کے ٹاک شو میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، انہوں نے یہ بات وہاں ایڈمٹ کی اور کہی کہ میں ذاتی طور پہ نواز شریف کے اسٹیٹمنٹ بیان سے بہت سرپرائز ہوا۔ نواز شریف کا جو رویہ تھا وہ بہت سرپرائزنگ تھا، بہت ٹارگیٹڈ تھا۔ آج تک ہم نے جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے یا جتنی بھی حکومت کے خلاف ایسی اس قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپینز یا سلوگنز یا جب بھی کبھی کوئی ایسی کوشش کی گئی تو اس میں کبھی اتنا ڈائریکٹ، اتنا اسپیسیفک اور اتنا کبھی بلنٹلی نہ نام لیا گیا اور نہ کبھی اس طرح بلیم کیا گیا انسٹیٹیوشنز کو یا کچھ شخصیات کو۔ اب میاں محمد نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یہ بہت ہی سخت ہے، اور اتنا سخت بیانیہ ہوتا ہے تب جب آپ ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں آ چکے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا کہ آپ نے اس رستے کی جانب بڑھنا ہے۔ اس ساری سچویشن میں اب میاں نواز شریف اکیلے ظاہر ہے اس کو لیڈ نہیں کر رہے، میاں نواز شریف کے ساتھ 10 اور جماعتیں اور کل ملا کے یہ 11 جماعتیں جن کا اتحاد ہے۔ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے اور دیگر جماعتیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ ہی بڑا ماڈریٹ سا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا موقف رکھا ہے، جب تک وہ اچھے عہدوں پر رہے، جب تک وہ سیٹ جیتتے رہے تو ان کے بیانیے میں ہم نے بڑی ماڈریشن سی جو ہے وہ دیکھی۔ لیکن اب 2018 کے الیکشن میں ان کی پارٹی ویسے 8-9 سیٹیں لے چکی ہے، لیکن مولانا کے اپنے پاس کوئی سیٹ نہیں آئی۔ جب ایسا ہوا تو اس کے بعد پہلی یہ دفعہ ہے کہ مولانا بھی حکومت پہ تو برستے تھے، لیکن اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں نواز شریف کے بیانیے کو کیری کرنا، اس کے وزن کو اٹھانا اپوزیشن کی باقی اتحادی جماعتوں کے لیے مشکل ہے، اور وہ مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو پہلا نقصان اپوزیشن کو نواز شریف کے بیانیہ اور اس بیانیے کے ساتھ کیری کرنے کا ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج اپوزیشن کو آپس میں باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے۔ جن جماعتوں کے ساتھ آج اپوزیشن کا اتحاد ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی فے ہے، ان میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کی حریف تھیں، آج وہ حلیف ہیں۔ تو یہ پہلے دشمنیاں، پھر دوستیاں اور پھر دشمنیاں، ماضی ایسا کوئی روشن نہیں رہا جس میں یہ لوگ بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کرتے آئے ہوں۔ ایسے ماضی میں کئی واقعات ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہان کو بہت سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کرٹیسائز کیا، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے نمائندگان نے اور سربراہان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے قائدین کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ تو کل تک آپ کسی کو اس کا نام لینے کے روادار نہیں تھے، نام سننے کے روادار نہیں تھے، آج وہ آپ کا ساتھی ہے۔ تو یہ ایک رفٹ، یہ ایک پرابلم کہیں نہ کہیں اس اتحاد میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگلا سب سے بڑا جو پرابلم ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو، وہ اپنا ون لائنر، وہ اپنا ون سٹیٹمنٹ، ون ایشو یا اپنی ایک ڈیمانڈ ابھی تک سٹیبلش نہیں کر پائے۔ اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن کا پرابلم عمران خان سے ہے، اپوزیشن کا پرابلم عمران خان کی گورنمنٹ سے ہے، اپوزیشن کا پرابلم آرمی سے ہے، اپوزیشن کا پرابلم آرمی چیف سے ہے، اپوزیشن کا پرابلم یک طرفہ احتساب سے ہے، اپوزیشن کا پرابلم یک طرفہ سیاست سے ہے۔ کس چیز سے ہے پرابلم اپوزیشن کا؟ یہ بیانیہ، یہ نیریٹو ابھی تک کلیئر نہیں ہو پایا۔ جتنی میری عقل سمجھ ہے، جتنے میں نے اپنے پروگرامز کیے یا جتنا میں نے جا کے ابھی کچھ دنوں میں ان جلسوں کو کور کیا، اس چیز کو میں سمجھنے میں ابھی تک قاصر ہوں کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ ہم نے بعض گشت ان تمام باتوں کی جو میں نے آپ کو گنوائی وہ ہم نے سنی، ہم نے دیکھی، اس کا ذکر ان تمام قائدین نے، پارٹی رہنماؤں نے اپنی اپنی تقریروں میں کیا، لیکن آیا وہ ان میں سے کسی ایک کا استعفیٰ چاہتے ہیں؟ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کا استعفیٰ چاہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ عمران خان سے ہے ہی نہیں۔
پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اداروں سے نہیں، ہمارا مسئلہ کرداروں سے ہے، کرداروں کا نام لے کے ان سے استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ وہ کر کیا رہے ہیں اپوزیشن والے، وہ چاہ کیا رہے ہیں اپوزیشن والے، یہ ابھی تک وہ نیریٹو بلٹ اپنا نہیں کر پائے۔ گورنمنٹ سے شدید ان کو تحفظات ہیں، شدید ان کو پرابلمز ہیں۔ وہ عوام کی آواز بننے کی کوشش یقیناً کر رہے ہیں کہ ملک میں بہت مہنگائی ہے، اور جو عوامی اس وقت ایک بہت بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے انفلیشن کا، اس کو اپوزیشن ڈیفینیٹلی کیش کرا رہی ہے، اور اس کو کرانا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک بڑا جینوئن پرابلم ہے۔ اچھا، اس سب کے برعکس جو ایک اور نیگیٹو چیز اپوزیشن کے ٹوکرے میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک نیا بیانیہ کیری کرنا سٹارٹ کیا، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان ایک کرپٹ لیڈر ہے۔ میاں نواز شریف نے اور خصوصاً مریم نواز نے اس کا ذکر 2 سے 3 مرتبہ کیا اپنی تقاریر میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کرپٹ ہے، اور جتنی کرپشن عمران خان کر رہا ہے اگر ہم نے وہ لوگوں کو بتا دی تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ایک ایسا بیانیہ ہے مسلم لیگ نون نے اسپیشلی جو کیری کیا ہے، پی ڈی ایم کی ایک اتحادی جماعت ہے، ون آف دا لیڈنگ پارٹیز ہے، جس بیانیے کو شاید جو عمران خان کے سخت ناقد ہیں، اس کے سخت اپوزٹ لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز سے سہمت نہیں ہیں عمران خان کی کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں کوئی کرپٹ لیڈر ہے یا وہ کرپشن کا کوئی بے تاج بادشاہ ہے۔ بنی گالا کے کیسز یا بی آر ٹی منصوبہ یا جتنے ان کے اور پروجیکٹس ہیں ان کی گورنمنٹ کے یا ان کے ساتھیوں کے ہیں، ان پہ نیب کی پروب یا ان پہ پرابلمز کو ریز کرنا یا اس پہ کنسرن کو ریز کرنا ایک طرف، لیکن عمران خان کی ذات کو لے کے اپوزیشن جو ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے، اس پہ یقیناً اپوزیشن کو ایک ریئیکشن آیا ہے، اور آنے والے وقت میں اس پہ مزید ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کی ذات کو لے کے کرپشن لوگوں کے لیے ڈائجسٹیبل چیز نہیں ہے۔ وہ ان کو صرف ایک حکمران کے طور پہ کنسیڈر نہیں کرتے، وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں اپنی یہ رائے رکھتے ہیں جو کئی دہائیوں سے اس چیز پہ ایک اچھی ساکھ بنائے رکھا ہے۔ اگلی اہم بات یہ کہ جلسے کسی بھی تحریک میں جب کیے جاتے ہیں تو وہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، اور ان جلسوں سے بہت سارے ٹارگٹس اچیو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ نظر دوڑائیں تو عمران خان کی گورنمنٹ جب پاور میں نہیں تھی تو ون آف دا لانگیسٹ پروٹیسٹ، بڑے ترین دھرنوں میں جلسوں میں جو جلسہ کیا ریسنٹ پاسٹ اگر ہم اپنا دیکھیں تو وہ عمران خان کی ہی پارٹی ہے جس نے کیا، جس نے 126 دن کا دھرنا ڈی چوک میں دیا، جہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر کپڑے بھی لٹک رہے ہوتے تھے، اور سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ ٹینٹ اور کیمپ بھی لگے ہوتے تھے، وہیں پہ کھانا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب کچھ وہیں پہ تھا، پارٹی قائدین کا بھی وہیں پہ تھا۔ اتنے بڑے پروٹیسٹ، اتنے بڑے احتجاج میں، جبکہ ان کا ایجنڈا بھی واضح تھا کہ ہم صرف استعفیٰ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہم نواز شریف کا، ون لائنر ان کا یہی تھا، اس سب کے باوجود بھی وہ نہ گورنمنٹ کا کچھ کر سکے نہ نواز شریف کا کچھ کر سکے۔ یہ پہنامہ خیر آیا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا، نواز شریف کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئیں، لیکن تب تک اتنا بڑا پروٹیسٹ کچھ کر نہیں سکا تھا۔ تو سوال ہمارا یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں اس وقت اکٹھی ہیں، کیا ان کی ویو، ان کے اندر جو ایک کرنٹ، جو ایک بجلی ہے، کیا یہ اس برابر یا اس سے زیادہ ہے جو عمران خان نے اپنے دھرنوں کے دوران رکھی تھی؟ تو ویورز، ابھی تک کے ہونے والے جو 2 جلسے ہیں اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں نے جو کی ہے، اس میں ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہے اور ایک کراچی کا جلسہ ہے۔ کراچی کا جلسہ ہم نے دیکھا، اچھا بڑا جلسہ تھا، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کو لانے میں، پنڈال میں کامیاب ہو گئے، جبکہ گجرانوالہ والا جو جلسہ ہے شاید وہ اتنا اسٹرانگ یا اتنا طاقتور جلسہ یا اتنا چارج جلسہ نہیں تھا، یا اتنی تعداد میں لوگ نہیں تھے جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ان 2 جلسوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور آنے والی اپنی ویڈیوز میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے کہ جتنے بھی یہ جلسے اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں کرنے جا رہی ہیں، اس کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے اور اس والے سے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔